अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं ज़ेन पर ओशो की लिखी हुई एक किताब सोलिटरी वर्ड यानी तन्हा परिंदा, उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका उन्वान है चीर फाड़ पेश करने जा रहा हूँ। तो पेश खिदमत है चीर फाड़। प्यारे ओशो, एक बार एक भिक्षु ने अमून से पूछा, जब कोई ख्याल नहीं आता तो क्या कुछ गलत हो सकता है? अमून ने जवाब दिया, सोमीरो पहाड़। एक और भिक्षु ने अमून से पूछा, जब तमाम ज़हनी सरगर्मियां खत्म हो जाती हैं तो ये कैसा होता है? अमून ने कहा, बुद्ध हाल को यहाँ लाओ और हम इसे एक साथ तोलेंगे। भिक्षु ने कहा, क्या तुम बात से दूर नहीं हो रहे? अमून ने कहा, क्वातिस। और फिर कहा, तुम खला को लौटने वाले हो। एक और मौका पर अमून से पूछा गया, वो कौन सा लफ्ज है जो हर चीज बयान कर देता है? तो उसके बारे में अमून ने कहा, चीर फाड़। मनीषिया, आपने एक जबरदस्त मानी खेज बयान सुना है, चीर फाड़। मैं इस पूरी कहानी को देखूंगा, लेकिन मैं पहले नतीजा निकाल रहा हूं, क्योंकि ये ज़ेन का जौहर है। ये हर चीज को चीर देता है जो आप सोचते हैं कि आप हैं। ये हर चीज को फाड़ देता है जो आप सोचते हैं कि आप हैं। ये हर उस चीज को टुकड़े टुकड़े कर देता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा हो कि उसके साथ पहचाना जाए, और फिर क्या बचा? बस एक खालिस खामोशी, कुछ भी नहीं। उस लाज़ात को तलाश करना तजर्बे वजूद की आखिरी चोटी है। एक बार एक भिक्षु ने अमून से पूछा, अमून, अजीम आकाओं में से एक होने के नाते जब कोई ख्याल पैदा नहीं होता तो क्या कुछ गलत हो सकता है? सवाल बहुत लघु है, क्योंकि अगर कोई सोच ही पैदा ना हो तो कुछ सही या गलत कैसे हो सकता है? वो दोनों ख्यालात हैं। जब कोई ख्याल पैदा नहीं होता है तो आप सिर्फ हैं। आसमान बगैर बादलों के है। लेकिन दुनिया के तमाम दानश्वरों की तरह साइल भी बगैर समझे, तजर्बा किए पूछ रहा है। सवाल अक्ल से निकलता है, अंदरूनी तजर्बे से नहीं। अंदरूनी तजर्बे से ऐसा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जब कोई सोच ना हो तो कुछ भी पैदा नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा, ना सही और ना गलत। एक शख्स सिर्फ अपने आप में खुश होता है, लेकिन चूंकि उसने पूछा है। अमून ने जवाब दिया, सोमीरो पहाड़। सो आपको समझाना पड़ेगा। सोमीरो पहाड़ जन्नत में एक अफसानवी पहाड़ है। ये सब सोने का बना हुआ है। हमारा हिमालय उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये लाखों गुना बड़ा है सिर्फ खालिस सोने से। ये एक अफसाना है, ये हकीकत नहीं है। लेकिन अफसाने का एक खास मतलब है। इसीलिए अमून ने जवाब दिया, जब एक ख्याल भी नहीं तो आप जन्नत में दाखिल हो गए हैं। आपका सामना सुमीरो पहाड़ की तरफ होगा, जो सुनहरी चोटियां पूरी कायनात में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई हैं। सुमीरो पहाड़ को बुद्ध मत, हिंदू
افسانہ جین کے افسانوں میں قبول کیا ہے۔ اس ملک میں پیدا ہونے والے تینوں مذاہب نے سمیرو پہاڑ کی کہانی کو قبول کیا ہے۔ آپ کے لیے یہ سمجھنا اچھا ہوگا کہ سمیرو پہاڑ کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صرف شہنشاہ، اور وہ شہنشاہ جس نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے، جب وہ جنت میں داخل ہوتا ہے تو کوہ سومیرو پر اپنے ناموں پر دستخط کرنے کی اسے اجازت مل جاتی ہے۔ ایک عظیم شہنشاہ بڑی خواہش کے ساتھ مر گیا، کیونکہ سومیرو پہاڑ پر آپ کے دستخط سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس زمانے کا رواج تھا کہ مرنے والے کی بیوی ستی ہو جاتی تھی، اور بادشاہوں کی ایک نہیں کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں۔ تمام بیویوں کو ستی کرنا پڑتا تھا، کبھی 100 عورتیں، کبھی 500 عورتیں۔ کرشنا کی 16,000 عورتیں تھیں، تو یہ ایک قتل عام تھا۔ جب بھی کوئی شہنشاہ مرتا ہے تو سینکڑوں زندہ عورتیں ستی ہو جاتی ہیں۔ جب یہ شہنشاہ اپنی سینکڑوں بیویوں کے ساتھ جنت کے دروازے پر پہنچا جو اس کے ساتھ جنازے پر مر چکی تھی، تو دربان نے اس سے کہا کہ تم یہ آلات لے لو اور سومیرو پر دستخط کرو، لیکن کسی اور کو ساتھ نہ لے جانا۔ شہنشاہ نے کہا یہ میری بیویاں ہیں، اگر کوئی گواہ بھی نہ ہو تو سومیرو پر دستخط کرنے کا کیا فائدہ؟ میں چاہتا ہوں کہ میری تمام بیویاں اسے دیکھنے کے لیے میرے ساتھ ہوں۔ دربان ہنسا اور اس نے کہا میں نسلوں سے یہاں ہوں، ہم دربان رہے ہیں، مجھ سے پہلے میرے والد، ان سے پہلے ان کے والد، ہمارا خاندان اسی دروازے پر رہا ہے، اور اس دروازے پر موجود سب نے وہی مشورہ دیا ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ اصرار کریں گے تو میں اجازت تو دے دوں گا، لیکن پھر آپ ناراض نہ ہونا۔ شہنشاہ سمجھ نہیں سکا، لیکن شاید دربان چیزوں کے بارے میں زیادہ جانتا تھا۔ وہ اکیلا گیا اور دربان کی شفقت پر حیران رہ گیا، کیونکہ اسے اپنے دستخط کرنے کے لیے کوہ سومیرو پر کہیں بھی کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ملی۔ ہر طرف دستخط اور دستخط اور دستخط تھے۔ مفہوم واضح ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے لاکھوں شہنشاہ گزر چکے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھ موجود دربان سے کہا یہ بہت ذلت آمیز ہے، میں سمجھتا تھا کہ میں واحد شہنشاہ ہوں گا جو دستخط کرنے جا رہا ہوں، اور یہ پورا پہاڑ میلوں در میلوں تک ایک دستخط کے لیے بھی اس میں جگہ خالی نہیں ہے۔ دربان نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک اور نصیحت جو ہم اپنے آباء و اجداد سے کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آلات سے کسی کا نام مٹا کر اپنا نام لکھ دو، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صدیوں سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جہاں تک میں جانوں میرے باپ کو معلوم تھا، میرے باپ کے باپ کو معلوم تھا کہ آپ کو کسی کا نام مٹا کر اپنے دستخط کے لیے جگہ بنانی ہوگی۔ شہنشاہ نے کہا لیکن اس سے ساری خوشی چھن جائے گی، کوئی آئے گا اور میرا نام مٹا دے گا۔ دربان نے کہا یقیناً ایسا ہونے والا ہے، یہ آپ پر منحصر ہے، یہ کامیابی کی ناکامی ہے۔ حتمی کامیابی حتمی ناکامی لاتی ہے، اور یہ کہانی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ سومیرو پہاڑی سلسلہ کہیں بھی موجود نہیں ہے، لیکن ان تینوں مذاہب نے آپ کو دکھانے کے لیے اس کو قبول کیا ہے۔ انا کے پیچھے مت بھاگو، آپ کی انا آپ کو زیادہ سے زیادہ سومیرو پہاڑوں تک لے جا سکتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی، صرف کسی کا نام مٹانے کے لیے۔
دنیا کی سب سے بڑی مشہور شخصیت ہونے کی خوشی کیا ہے؟ ایک عظیم فلسفی روسو نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ جب میں کسی سے واقف نہیں تھا، میں پوری دنیا کے لیے پہچانے جانے کی تمنا کر رہا تھا۔ بس یہی ایک خواہش اور واحد خواب تھا جسے پوری دنیا جانتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کیا کروں گا، اور اب یہ ایک ایسی ناکامی ہے کہ میں لوگوں سے چھپتا پھر رہا ہوں، کیونکہ وہ ہر جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، ہجوم کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں، چھپنا پڑتا ہے۔ اس گھر میں مشہور شخصیت بننے کے لیے خواب دیکھا تھا، اور اب میں مشہور ہو گیا ہوں، اور میری بے وقوفی پر آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اپنی ساری زندگی مشہور ہونے میں ضائع کر دی، اور اب میں ان لوگوں سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہوں جن کی نظروں میں مشہور ہونا چاہتا تھا۔ امون کے جواب کا سیدھا مطلب ہے کہ اگر سوچنا بند ہو جائے اور آپ پھر بھی کچھ مانگ رہے ہیں، تو آپ صرف ایک خواب، ایک سنہرا خواب، جنت، ایک سومیرو پہاڑ مانگ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس لمحے سوچ ختم ہو جاتی ہے، آپ بھی غائب ہو جاتے ہیں، اور اس گمشدگی میں آپ کو تنہا کوئل، پرندوں کی چہچہاہٹ، بڑی خاموشی، آپ پر عظیم نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ آپ کو کسی سومیرو پہاڑ کی ضرورت نہیں رہتی۔ کوئل کو سنیں، خاص طور پر اس لیے کہ یہ سلسلہ ایک تنہا پرندے جنگل میں ایک کوئل کے لیے وقف ہے۔ ایک اور بھکشو نے امون سے پوچھا، جب تمام ذہنی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ کیسا ہوتا ہے؟ وہی سوال جو صدیوں سے لاکھوں لوگوں نے پوچھا۔ اپنے اندر گھسنے اور خاموش جگہ تلاش کرنے کے بجائے لوگ فکری فلسفہ سازی کرتے رہے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ یہ بھکشو جو امون سے پوچھ رہا ہے، جب تمام ذہنی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک احمق دانشور ہے، جیسا کہ تمام دانشور احمق ہیں۔ جب تمام دماغی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں تو صرف خالص جگہ ہوتی ہے، ایک سکون جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ امون نے کہا، بدھ حال کو یہاں لے آؤ اور ہم اسے ایک ساتھ تولیں گے۔ بدھ حال ہر زین خانقاہ میں ہے، جہاں بھکشو گرو کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ امون باغ میں کسی جھیل کے کنارے کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا۔ اس نے کہا، اس سے پہلے کہ میں جواب دے سکوں، بہتر ہے کہ بدھ حال کو یہاں لایا جائے، تاکہ بدھ حال کی پوری مجلس مل کر اس بات کا وزن کر سکے کہ جب دماغ ختم ہو جائے، جب ذہن میں کوئی خیال نہ رہے، تو کیا بچتا ہے؟ بھکشو نے کہا کہ کیا تم بات سے دور نہیں ہو رہے ہو؟ بدھ حال لاتے ہوئے آپ کچھ ناممکن پوچھ رہے ہیں، اور میں نے ایک سادہ سا سوال پوچھا ہے۔ پوری مجلس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دونوں کے درمیان ہم تول سکتے ہیں کہ دماغی سرگرمی نہ ہونے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ امون نے کہا، کواتس۔ کواتس ایک زین چھڑی ہے۔ جب آقا کے پاس لاٹھی نہ ہو تو یہ اس کا متبادل ہے۔ وہ چلایا، کواتس۔ چلاتے ہوئے وہ ایک سادہ سی بات کو سمجھانے کے لیے مار رہا ہے۔ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، بس جو ہو وہی رہو۔ لیکن لگتا ہے غریب بھکشو کو سمجھ نہیں آئی۔ آقا پہاڑوں کی چوٹیوں سے چیخ رہے ہیں، اور سوال کرنے والے متجسس ابھی بھی
اندھیری وادیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تقریباً بہرے اور اندھے وہ نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں۔ امون نے کہا تم خلا کو لوٹنے والے ہو۔ ایک اور موقع پر امون سے پوچھا گیا وہ کون سا لفظ ہے جو ہر چیز کو بیان کر دیتا ہے۔ امون نے کہا چیر پھاڑ۔ کواتس یہ ایک آواز ہے جو ذہن کو ملتی ہے، جو آپ کے دماغ کو توڑ دیتی ہے۔ کم از کم ایک لمحے کے لیے آپ صرف خاموش اور حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ زبان نہیں ہے، آپ کو اس کی توقع نہیں تھی، لیکن یہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اور یہ ایک گرو کا پورا مقصد ہے، شاگرد کو تباہ کرنا، تاکہ شاگرد خود اپنے استاد کے طور پر اٹھ کھڑا ہو۔ صرف سیوڈو گروہ ہی لوگوں سے زبردستی شاگردی کرواتے رہتے ہیں۔ مستند لوگ آپ کو صرف آپ کو تباہ کرنے کے لیے شروعات کرتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کو تباہ نہیں کیا جائے آپ کبھی بھی اپنے حقیقی نفس نہیں بن سکتے۔ آپ ہمیشہ ایک شخصیت اور ایک شخصیت ہی رہیں گے۔ پرسونا وہ جڑ ہے جہاں سے لفظ شخصیت آتا ہے۔ پرسنالٹی یونانی ڈرامے میں شخصیت کا استعمال ہوتا تھا۔ یہ ایک ماسک ہے۔ آپ آواز سن سکتے ہیں، لیکن آپ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جڑ میں سونا آواز ہے، تو آواز تو سنتے ہیں لیکن چہرہ نہیں دیکھتے۔ اسی لیے لفظ شخصیت نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو ہر قسم کے ماسک کے پیچھے چھپے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ملک کا صدر ہے، کوئی اسے وزیر اعظم سمجھتا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ میں سب سے خوبصورت انسان ہوں، لیکن تمام صدارت مرجھا جاتی ہے۔ پریمیئر شپ تیز ہواؤں میں بانس کی طرح ڈولنے لگتی ہے، کسی بھی لمحے گرنے کو تیار، اور آج کی خوبصورتی کل صرف ایک دھندلی پینٹنگ ہوگی۔ شخصیت آپ نہیں ہے، جو وقت کے ساتھ بدلتا ہے وہ تم نہیں ہو۔ لہذا شخصیت اور انفرادیت کے درمیان فرق کو یاد رکھیں۔ انفرادیت آپ کا حقیقی اور مستند وجود ہے، آپ کو کسی نے نہیں دیا۔ آپ ہمیشہ سے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ رہیں گے۔ سب کچھ پھینک دیا جاتا ہے چیڑ پھاڑ کر، پھر بھی تم ہو ایک شعور کے طور پر۔ وہاں کوئی میں، کوئی انا نہیں، بلکہ ایک خوبصورت بیداری ہوگی، اور یہ وہ عظیم تجربہ ہے جو کسی بدھ کو بناتا ہے۔ اسی لمحے میں آپ سب بدھ ہیں، لیکن کیا کیا جائے، آپ بھولتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں بھی بہت اٹل ہوں، میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا۔ آپ بچ نہیں سکتے، میں پیچھا کروں گا، میں تمہارے خوابوں میں آؤں گا، تم جہاں بھی ہو میں تمہیں ستاؤں گا، کیونکہ ایک بار جب میں تمہیں اپنی محبت کے میدان میں لے گیا تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ پر میرا کام جاری ہے، اور میرا کام آپ کے سنگ مرمر سے گوتم بدھ کو کاٹنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔